अच्छा जनाब, मीर के बारे में अब हमारी दूसरी नशिस्त है और हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। बात यह है कि मीर के बारे में क्वालिटी का काम कम हुआ है। गालिब या किसी हद तक इकबाल, हालांकि उनको भी स्टेरियोटाइप किया गया, लेकिन वो इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है, फिर कभी होगा इंशाअल्लाह। तो मीर के बारे में ये है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ ज़बान ज़द आम हो गई। अब किसी प्रोफेसर का मैं मजमून पढ़ा था, 2 एक साल हुए, किसी अखबार में मीर के बारे में कि मीर साहब की ज़िंदगी दर्द व अलम से भरपूर थी, लिहाजा उनकी शायरी में भी यास व हसरत का रंग नुमाया है। ऐसा नहीं है, वैसे अपनी तबीयत होती है, लेकिन मीर को ये कह देना क्योंकि उन्होंने दर्द व अलम से भरपूर ज़िंदगी गुजारी इसलिए यास व हसरत के शायर थे। आप कह दें कि नीचे का काम जो है उसके स्किज़ोफ्रेनिक होने से जोड़ें, गजाली को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था आप उससे जोड़ें। ये कोई तरीक़ा नहीं है, इल्मी तरीक़ा नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है मीर जैसे अजीम शायर के बारे में बात करने का। या आप कांट को कहें कि वो ADHD का मरीज़ था, तो ये तमाम लोग इंसान हैं, कोई यासियत पसंद है। गालिब को आप ये सहल पसंदी है, गालिब को आप कहें कि क्योंकि उनके मिजाज में शोखी थी तो ये कहा वो कहा, नहीं, उसके पीछे एक गहरी फिक्र है, उसके पीछे मिजाज तो होता है, हर एक का कोई यासियत पसंद होता है। गालिब के मिजाज में सिनिसिज्म और शोखी नुमाया है, लेकिन उसको आप उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उस पर इत्तेफाक नहीं कर सकते। ये एक सतही सा तरीक़ा है। मीर एक ऐसे शायर है जो किसी भी शायर के हम पल्ला है, चाहे गालिब हो, हाफिज हो, कोई और हो, इकबाल हो, एक इंतहाई पहलूदार शायर है। तो गलत फहमी ये हो गई कि रोज़मर्रा की और आम ज़बान के शायर मीर नहीं है। ये है कि मीर और उनके जो मासरीन ज़बान इस्तेमाल करते थे उनमें एक सतही और लाजमी मुमासलत है, क्योंकि उन सब शोरा की बुनियादी ज़बान मुश्तरक थी, यहाँ तक कि गालिब ने आके ईडियम ही चेंज कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, मीर आम मानी में रोज़मर्रा के शायर नहीं है, उन्होंने रोज़मर्रा की ज़बान पर मबनी शायरी लिखी है, और ये काम वो इसीलिए कर सके कि उन्हें हर तरह के लिसानी और शायराना वसाइल पर कुदरत हासिल थी। इस्तिआरा, किनाया, रियायत, मानवियत, रवानी, हर चीज़ पे मीर को दस्तरस है, जो अच्छी शायरी के खसाइस होते हैं। मसलन ये शेर है कि दस्तो दामन जेब आगोश अपने इस लायक न थे, फूल मैं इस बाग़ खूबी से जो लूं तो लूं कहाँ। अब आप इसका आमियाना तसव्वुर ले लीजिए जहन में कि बाग़ खूबी महबूब का जिस्म हो गया और उससे कोई तोहफ़ा लूं तो कैसे लूं। लेकिन मीर ये नहीं कह रहे, मीर जो कह रहे हैं वो एक पेचीदा इस्तिआरा है, जो एक शख्स, एक महफिल और एक आलम के मफहूम पे मोहित है। अब आप इसको यूँ समझिए कि ये एक तरह से मुतकल्लिम की सलाहियत का इस्तिआरा है। अब ये सलाहियत रूहानी भी हो सकती है, अखलाकी भी और जिस्मानी भी। लेकिन ये कि बाग़ खूबी से मुराद पूरी दुनिया भी हो सकती है, कोई महफिल, कोई जगह भी हो सकती है। फिर आम किस्म के अल्फाज दिल, जान, रूह वगैरह इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने, बिल्कुल मरई मटीरियल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बात को वाज़ेह करने के लिए। जैसे एक जगह कहते हैं कि सैर की रंगी बयाज़ बाग की हमने बहुत, सर्फ का मिसरा कहाँ वो क़ामत मौज़ू कहाँ। सर्फ को क़ामत यार से शौरा तशबीह देते हैं और उसे क़ामत यार को मौज़ू भी कहते हैं। मिसरा भी मौज़ू होता है, तो इसलिए सर्फ के लिए उन्होंने मिसरे का इस्तारा रखा और इसी मुनासबत से बाग को ब्यास कहा है। या एक और जगह कहते हैं कि बाओ के घोड़े पे थे उस बाग के साकिन सवार, अब कहाँ फरहाद व शीरी खुसरुए गुलगू कहाँ। बाओ हवा कहते हैं, हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरा है, बहुत मगरूर होना। तो अब वो कहते हैं कि जो इस दुनिया के रहने वाले लोग थे वो हवा के घोड़े पर सवार थे। अब इसमें घोड़े शीरी और गुलगू में भी मुनासबत है, क्योंकि शीरी के घोड़े का नाम गुलगू था। बाग और गुलगू की मुनासबत अलग है। फिर वो लोग कहते हैं कि अब कहाँ फरहाद व शीरी खुसरुए गुलगू कहाँ,
یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں اکثر پھول دکھایا جاتا ہے تو اسے گلگوں کہہ دیا۔ ایک طنزیہ جہت بھی ہے کہ فرہاد و شیریں کو الگ رکھا، یعنی وہ جہاں بھی ہیں ساتھ ہیں، اور خسرو ان سے الگ ہے تو خسرو گلگوں کو دوسری اکائی بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ میر کی کثیر المعنویت اور تہداری آنے والے شعراء کی راہیں روشن کرتی رہی ہے، کمال ہے۔ تو میر کے اسلوب کو سادہ کہنا اور سریع الفہم یعنی بہت جلدی سہل ممتنع، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات واضح کر لیں آپ۔ جیسے جیسے میر کے معانی آپ پہ کھلتے جائیں گے آپ کو لطف آئے گا، اور وہ اس لیے کہ اکثر لوگ غالب سے زیادہ آشنا ہیں اور ان کی تشریح بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن میر کو گہرائی میں جا کے سمجھنے والے لوگ کم ہیں، خواص ہیں۔ جیسے میر نے خود کہا تھا، دیکھنے میں میر عوامی شاعر لگتے ہیں لیکن قبول عام انہیں خواص میں حاصل ہے۔ اب یہ جو دو تین اشعار میں نے آپ کو سنائے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انکشاف ہو گیا، بہت فصیح یا بلیغ یا فلسفیانہ نکتہ بیان ہو گیا۔ اور یہی میر کی عظمت ہے کہ عام چیزوں کو بھی وہ انکشاف کا درجہ دیتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نئی بات کی جا رہی ہے، اور یہی ان کی بڑائی ہے۔ میر ہو، حافظ ہو، غالب ہو، بڑا شاعر وہ ہے جو معمولی حقیقتوں کو بھی اس طرح سے پیش کرے کہ ایک حقیقت کے چار چار پہلو بیک وقت نظر آئیں، اور ایسا لگے کہ شعر کے جو الفاظ ہیں وہ آپس میں فیوز ہو گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے بلینڈ ہو گئے ہیں، جیسے ان کا ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں وہ سارے موجود ہیں اور ان کے سب کے درمیان ایک کشش ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میر کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے عربی کے الفاظ جو اردو کی غزلوں میں اور شعراء کے نہیں ہیں، غالب کے ہاں بھی نہیں ہیں، سوائے اقبال کے، میر نے عربی کے الفاظ سب سے زیادہ استعمال کیے۔ ان کی بہت کم غزلیں ایسی ہیں جس میں کوئی ایک نادر فقرہ، ایک غیر معمولی لفظ یا اصطلاح نہ ہو۔ اور بھی شعراء تھے، ذوق، مومن اور بہت سارے، فیض، جن کو عربی سے شغف تھا، لیکن عربیت جو اقبال کے علاوہ میر میں ملتی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور میر کے کلام میں روانی اس قدر ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ بے جگہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو مثلاً ایسا موتا ہے زندہ جاوید، رفتہ یار تھا تب آئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ موتی پڑھتے ہیں اس کو، یعنی موتا یعنی مرنے والا۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ کچھ کم ہے ہولناکی صحرائے عاشقی کی، شیروں کو اس جگہ پہ ہوتا ہے قشعریرہ۔ اب یہ غزل میں استعمال کر رہے ہیں۔ یا ایک اور یاد آیا کہ کچھ ضرر عائد ہوا میری ہی اور، ورنہ اس سے سب کو پہنچا انتفاع۔ پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہے مستحیل خاک سے اجزائے نوخطاں، کیا سہل ہے زمین سے نکلنا نبات کا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہندی، عربی، فارسی الفاظ کے مرکبات استعمال کیے ہیں، کہیں پر بھی لسانی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی لفظ بھاری نہیں لگتا، کسی سے روانی میں فرق نہیں آتا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میر و غالب کا اسلوب ایک ہے، ان کی اپروچ، ان کا ایپٹیٹیوڈ اور ان کا ٹیلنٹ آپ سمجھ لیں تو وہ جدا جدا ہے۔ غالب ایکسٹریکٹ ہیں، میر ہر چیز کو تجریدی بناتے ہیں، میر تجسیم کرتے ہیں، ہی ایمبوڈیز، میکس تھنگز پیلپیبل اینڈ ویزیبل۔ ایک آسمان سے دیکھتا ہے، ایک زمین سے دیکھتا ہے، اور زمین پہ ہر چیز کو زمین پہ لا کے مجسم کر دیتا ہے۔ لیکن اب فرض کیا آپ میر کا یہ شعر سنیے کہ شب فروغ بزم کا باعث ہوا تھا حسن دوست، شمع کا جلوہ غبار دیدہ پروانہ تھا۔ اب یہ کسی کو آپ سنا دیں، یہ وہ کہے گا غالب کا شعر ہے، بالکل میر کا یہ شعر ہے، لیکن غالب کا بالکل مزاج اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ میر کا خاصہ ہے جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اپنے ان سے پہلے جو لوگ گزرے، ان کے جو معاصر تھے، ان سب میں میر پہلے بڑے شاعر ہیں اردو کے۔ انہوں نے زبان کے ساتھ بہت ہی کثرت سے آزادیاں روا رکھی ہیں اور انہیں دلکش بنایا ہے۔ کسی لفظ سے میر گھبراتے نہیں ہیں، جب موقع پڑتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو کسی بھی دور دراز کے لفظ
یا نامانوس لفظ اسی طرح بے خوفی سے استعمال کر لیتے ہیں جیسے کوئی بازاری یا عوامی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو الفاظ کے استعمال میں ہماری تمام شاعری میں اور دنیا کی شاعری میں بہت کم لوگ اتنے ایڈونچرس ہیں جتنے میر ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور شعر ہے کہ کام میرا بھی تیرے غم میں کہوں ہو جائے گا، جب یہ کہتا ہوں تو کہتا ہے کہ ہوں ہو جائے گا۔ اب آپ 90% لوگ اس میں تیرے غم میں کہوں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہنے کا مطلب ہوتا ہے، لیکن کہوں انہوں نے استعمال کیا کہیں کے معنی میں یہاں پر، اور دوسرے مصرے میں ہوں عام بول چال میں آتا ہوں، اچھا تو وہ ہوں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کس خوبصورتی کے ساتھ! ہندوستان کے تمام علاقوں میں جہاں اردو ریختہ یا ہندوستانی کے محاورے مستعمل تھے انہوں نے سب کو برتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ لائی آفت خانقاہو مسجد اوپر وہ نگاہ، صوفیاں دی سے گئے سب شیخ ایما سے گئے۔ اب یہ صوفیاں، صوفی کی جو جمع ہے یہ آج تک حیدرآبادی بولتے ہیں، اور اس زمانے میں دکن میں یہ بہت عام تھی۔ پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں یہ سنا تھا میر ہم نے کہ فسانہ خواب لا ہے، تیری سرگزشت سن کر گئے اور خواب یاراں۔ تو اب یہاں خواب لاہے جو ہے یہ ایسٹ سائڈ پہ انڈیا کے آج بھی موجود ہوتا ہے، یعنی نیند لانا، کہ افسانہ نیند لے کے آتا ہے، اور خواب یہاں پہ نیند کے بارے میں کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بلکہ تیری کہانی سن کر نیند اڑ گئی لوگوں کی۔ اور ایک ضرب المثل شعر ہے جس کا پہلا مصرع یہ ہے، مصرع ضرب المثل ہے دوسرا، عشق ہمارے خیال پڑا ہے خواب گئی آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر رہا ہے صبح گیا یا شام گیا۔ تو یہ خواب جو ہے یہ دکن میں مونث باندھا جاتا تھا اور اب بھی باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسٹرن انڈیا کی جو اردو ہے یا بولی ہے اس میں جان میسکلن یعنی مذکر ہے، اور مزار فیمنن یعنی مونث ہے۔ تو اب ایک جگہ کہتے ہیں دیوان اول میں کہ جب سرے راہ آوے ہے وہ شوق ایک عالم کا جان جاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ ایک شعر ہے کہ سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں۔ تو یہ میں نے تفہیم اس لیے باندھی ہے اور ابھی جاری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میر کا مقام کیا ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں میر کو سمجھنے میں، آسان نہیں ہے۔ اقلیم لفظ کے بادشاہ ہیں میر بے تاج، کسی لفظ کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا، کسی کو وہاں رکھ دیا، کسی کو ایسے برت دیا، کہیں عربی کا لفظ استعمال کر لیا، کہیں محاورہ استعمال کر لیا۔ تو کمال ہے جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے اور ان کے اسلوب سے تھوڑا سا ہم آہنگ ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اسی لیے میر نے جو کہا تھا یہ انہی کو جچتا ہے کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ مثلا ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ زلف نہیں منعکس دیدہ تر میر، اس بحر میں تہداری سے زنجیر پڑی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس شعر میں فارسی اتنی زیادہ ہے کہ زنجیر کو ایک دم آپ سن کے سمجھتے ہیں کہ زلف سے اس کی مناسبت ہے، لیکن یہاں امیر نے زنجیر کو وہ جو چھوٹی چھوٹی لہریں ہوتی ہیں جو گہرے پانی کی سطح پہ نمودار رہتی ہیں ان کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اب آپ اس لحاظ سے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو سوچئے تو آپ کو پتہ لگے گا یا احساس ہوگا کہ کتنا حسن اس شعر کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پھر ایک اور جگہ میر کہتے ہیں کہ داڑھی سفید شیخ کی تو مت نظر میں کر، بگلا شکار ہووے تو لگتے ہیں ہاتھ پر۔ یہ شعر ایک غیر معمولی شعر ہے۔ پہلے تو انہوں نے سفید داڑھی کے حساب سے شیخ اور بگلے میں ظاہری مشابہت قائم کر دی۔ پھر ایک پرانے زمانے میں ضرب المثل بھی تھی اور کہتے تھے کہ بگلا مارو تو صرف پر ہاتھ لگیں گے، تو اب اس سے مناسبت قائم کر کے انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ شیخ جو ہے وہ دراصل بالکل کم قیمت ہے۔ پھر شیخ کو
बगला भगत यानी बगले की मानिंद बता के उन्होंने ये भी बता दिया कि वो शेख, बगला भगत का मतलब रियाकार होना, हिपोक्रेट होना। शेख को मतलब दो सादा से मिसरों में बेचारे को बज़ाहिर सिर्फ सफ़ेद दाढ़ी से बगले की मुनासिबत कायम की है, लेकिन उसकी आप क्या कह सकते हैं, तज़हीक कर दी। अब एक और शेर मीर का देखिए जो बिल्कुल ही रोज़मर्रा पर है और मगर खूबसूरती से बढ़ता है। कहते हैं कि हम फ़कीरों को कुछ आज़ार तुम ही देते हो, यूं तो इस फ़िरक़े से सब लोग दुआ लेते हैं। तो अब आप देखें कि इतने सादा अल्फाज से रोज़मर्रा के इनके ज़रिए मानी और मज़मून के नए पहलू उजागर करना ये कोई मामूली बात नहीं है। और यही मीर का कमाल है। गालिब की ज़बान मीर से ज़्यादा यूनिक है, इंतहाई खूबसूरत है। गालिब ने हिंदी पर फ़ारसी को, या रोज़मर्रा जो हमारी ज़बान थी हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू, रेख्ता, उस पे फ़ारसी को हावी कर दिया और आप दोनों को आपस में ज़म भी कर दिया। ये कारनामा किसी और से मुमकिन नहीं हो सका उर्दू शायरी में, और इसकी वजह से गालिब को जो मकाम मिला, जो बुलंद आहंगी मिली है और जो एब्स्ट्रैक्ट साइल उन्होंने बयान किए हैं इस ज़बान में, वो सिर्फ उन्हीं तक महदूद रही। लेकिन मीर ने ज़बान के पूरे सरमाए का मुकम्मल, मास्टरफुली, डेक्स्ट्रसली जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो अपनी जगह बिल्कुल बेमिसल है। लिहाजा मीर की ज़बान में वर्नैक्युलर उस ज़माने की फ़ारसी अरबी का गैर मामूली तवाज़ुन नज़र आता है, और इस वजह से वो दुनिया और दुनिया के मामलात में इस कदर जज्ब हैं कि उनका सूफियाना मिलान भी है, और he is mindful of being so insignificant in the overall scheme of things। कायनात की अजीम शान वसत का एहसास भी है। इसके बावजूद उनके जो कार्नल, कॉर्पोरल या गोश्त पोश्त के एहसासात हैं उनसे कतन बेखबर नहीं है, और इसी वजह से वो कायनात के असरार से वाकफियत हासिल करने के बाद उनसे खौफज़दा नहीं होते, क्योंकि ही इज़ फर्मली प्लांटेड इन द रूटीन मंडेन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की दुनिया से उनका रिश्ता मजबूत है, तो वो इस दुनिया में है लेकिन इसमें कैद नहीं है। तो इंसानी रिश्तों के ताल्लुक़ से भी वो एक गैर मामूली शायर हैं। मसलन आशिक, मीर आशिक हैं फितरतन लोग कहते हैं, ये ओवर सिंप्लिफिकेशन होती है, लेकिन मीर के पूरे कलाम से जो आशिक का किरदार उभरता है उसने दुनिया के तमाम सच झूठ, दुख सुख, खुशी और गम, एनालिसिस एंड रेवलेशन, तज्जिया और इंकशाफ, सबको पूरी तरह बरता है, पूरी तरह बर्दाश्त किया है, पूरी तरह एक्सपीरियंस किया है। तो वो जो किरदार है उसकी शख्सियत किसी के सामने पस्त नहीं होती। उन्होंने इतना कुछ देखा, बरता और सहा है कि उसकी रूह में हर शय नज़र आती है। यही वजह है कि उसे किसी ज़वाल पर, किसी उरूज पर, किसी हिज्र पर, किसी विसाल पर, किसी बीमारी पर, किसी सेहत पर, किसी मौत पर, किसी ज़िंदगी पर हैरत नहीं होती। ये शख्सियत हर तरह मुकम्मल है, और ये मुकम्मल तौर पे जो आशिक का किरदार मीर ने पेश किया उनके कलाम में, उसमें जलवागर है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मीर पर जो यास परस्ती, महजूनी, दिल शिकस्तगी का हुक्म लगाते हैं, दे जस्ट ओवर सिंप्लीफाई, दे डोंट अंडरस्टैंड मीर। वो मीर को के साथ इंसाफ नहीं करते, बल्कि अपनी कम इल्मी की वजह से मीर की शख्सियत और उनके कलाम की अजमत को महदूद कर देते हैं। अब इतनी सारी मिसालें मैंने आपको दी हैं, आप देखिए कि जिस शख्स के हाँ ये हर चीज़ अपनी पूरी कुव्वत, पूरे फैलाव के साथ मौजूद हो, उसको किसी एक कूजे में बंद कर देना सिर्फ मीर के साथ ही नहीं, पूरी उर्दू शायरी के साथ ज्यादती है। तो मीर और गालिब हमारे यहाँ दो ऐसे शायर हैं कि जहाँ आशिक का, लवर का किरदार जो है वो गज़ल के या पोइट्री का जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आशिक का किरदार है उससे बहुत मुख्तलिफ है। वो अपनी शख्सियत आप रखता है, और दोनों ने इस इंफरादियत परस्त किरदार को तख्लीक करने के लिए अपने अपने तरीक़ों से काम लिया, अपने अपनी ज़हनी उपज से काम लिया, एंड दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन दैट रिस्पेक्ट। उनमें मुकम्मल डाइवर्सिटी है। अर्ज़ करने का मकसद ये कि इन दोनों के यहाँ जो इंफरादियत परस्त लवर है वो किसी और के यहाँ नहीं मिलता। अब उनमें जो
افتراق ہے یا ڈفرینسز ہیں وہ پھر اس وقت گفتگو کا محل نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ تو میر کا جو لور ہے، عاشق ہے، اس میں سیلف ریولیشن کا رنگ بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے بلاوڈ کو ہر جگہ سمجھتا ہے کہ وہ موجود ہے اور اسے اپنی صورتحال سے مطلع کرتا رہتا ہے وداؤٹ اینی فارمیلٹی۔ تو یہ ایک انسانی تعلق کی سطح جو ہے وہ براہ راست قائم ہے میر کے عاشق کی اپنے بلاوڈ سے۔ تو یہ اشعار میں وہ نہیں ہوتے کہ جس میں اظہار عشق ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، یہ نہیں۔ میر کا جو عاشق ہے he continues to inform his beloved or her beloved کہ میری صورتحال کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ لطف و مہر و خشم و غضب ہم ہر صورت میں راضی ہیں، حق میں ہمارے کر گزرو بھی جو کچھ جانو بہتر تم۔ اب یہ جسٹ ٹیلنگ ہے، اور پورے کلام میں ایسے شعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں چپ ہیں کچھ جو نہیں کہتے، ہم کار عشق کے حیراں ہیں، سوچو حال ہمارا ٹک تو بات کی تہ کو پاؤ تم۔ عہد کیے جاؤں ہوں اب کی آخر مجھ کو غیرت ہے، تو بھی منانے آوے گا تو ساتھ نہ تیرے جاؤں گا۔ ہاں، ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ تو اب نہ وارننگ دی جا رہی ہے نہ التجا کی جا رہی ہے۔ میر از جسٹ یا دا لور از جسٹ انفارمنگ دا beloved. You see the beauty. دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ یا ایک اور جگہ انتہائی سادگی سے بتاتے ہیں کہ اب تو جوانی کا یہ نشہ ہی بے خود تجھ کو رکھے گا، ہوش گیا پھر آوے گا تو دیر تلک پچھتاوے گا۔ یہ جو equation of love ہے، he knows how to communicate with the beloved۔ وہ اس معاملے کو بالکل روزمرہ کے روٹین میٹرز کی سطح پہ برتتے ہیں۔ نہ کوئی تصنع ہے، نہ کوئی تیزی ہے، نہ کوئی ایموشنلزم، نہ کوئی سینٹیمنٹالٹی ہے، نہ التجا ہے۔ یعنی جس وقت جو جذبہ بیان کیا ہے اس کا جتنا تقاضا ہے اس سے ایک بھی لفظ زیادہ بیان نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ گیا اس شہر ہی سے میر آخر، تمہاری طرز بد سے کچھ نہ تھا خوش۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کیوں کر نہ ہو تم میر کے آزار کے در پہ، یہ جرم ہے اس کا کہ تمہیں پیار کرے ہے۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلدی خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو غالب کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ امیجنیٹو ہے، لہذا وہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ بلاوڈ ہی کیوں نہ ہو پوری طرح ظاہر اور بیان نہیں کر سکتے۔ میر ڈیفرنٹ ہے۔ میر ہر شے کو، جیسے میں نے آپ سے بار بار عرض کیا، کہ زمین پر لے آتے ہیں، ٹھوس اور پریکٹیکل سطح پہ برتتے ہیں۔ تو ان کے کردار امیجنیٹو سے زیادہ ریئلسٹک ہوتے ہیں اور سمبولک سے زیادہ فکشنل یعنی علامتی سے زیادہ افسانوی ہوتے ہیں۔ اس لیے میر کے اشعار میں ان کے بلاوڈ کے بارے میں چاہے وہ خود کلامی کر رہے ہوں، وہ کوئی سمبل یا تصویر نہیں ہوتی، کوئی امیجنیشن نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایک موجود شخص کا پتہ دیتی ہے ان کی گفتگو۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں کہ بارے کل ٹھہر گئے اس ظالم خونخوار سے ہم، منصفی کیجئے تو کچھ کم نہ جگر ہم نے کیا۔ اب مثلاً ایک جگہ غالب کہتے ہیں اپنی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس سے گفتگو کی ہے اسی پیکر کو انتہائی امیجنیٹو اینڈ ڈسٹنٹ فرام دا آرڈینری ورلڈ ریپرزینٹ کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم تو دیکھ، آئینہ تا کہ دیدہ نخچیر سے نہ ہو۔ یعنی جو بلاوڈ ہے اس کو ذوق ستم اس قدر ہے، غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی اپنے اس کو اس نے قتل کیا ہوا ہو، اس کی کھلی ہوئی ٹکٹکی لگا کر تکتی ہوئی آنکھ کا آئینہ فراہم نہ ہو، it doesn't become a mirror for them، وہ اپنی آرائش بھی نہیں کرتا۔ اب میر کہتے ہیں کہ جوں چشم بسملی نہ مندی آوے گی نظر، جو آنکھ میرے خونے کے چہرے پہ باز ہو۔ یہ اتنا ریئلسٹک ہے، اس کے باوجود جو اس میں شدت ہے اس سے شیکسپیئر کی یاد آتی ہے۔ انہوں نے معشوق کو خونی کہا اور پھر یہ کہا کہ جو آنکھ اس کے چہرے پر کھل گئی، یعنی جس آنکھ نے اس کو دیکھ لیا
وہ ہمیشہ ٹکٹکی لگائے اس کے چہرے کو دیکھتی رہے گی، جیسے کہ ذبح کیے ہوئے جانور کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور کبھی بند نہیں ہوتی، اور لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ استعارہ، مبالغہ، تشدید، ہر چیز ہے، اس کے باوجود شعر جو ہے وہ بالکل روزمرہ کا سا ہے، اور یہی میر کا خاصہ ہے جو معشوق کی شخصیت کو روزمرہ زندگی کے معاملات سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو آپ نے دونوں کا فرق ملاحظہ کیا۔ تو ابھی ہم نے دیوان اٹھا کے جو پچھلی مرتبہ آپ کو دکھائے تھے، مکمل 6 دیوان ہیں، وہ انتخاب ان سے کر کے اور تشریح یا معانی یا گفتگو شروع نہیں کی، لیکن ایسے ایسے اشعار ہیں میر کے کہ یاد آتے رہتے ہیں۔ اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی، یعنی اس نے نہیں کی۔ ایک اور تھا کہ اس ماہ کے جلوے سے کچھ تعمیر یاد دیوے، اب کے گھروں میں ہم نے سب چاندنی ہے بوئی۔ کیا کہتے ہیں کہ باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے نرم گرم، کاہے کو میر کوئی دبے جب بگڑ گئی۔ آپ دیکھیں ایک اشعار کا ایک دفتر ہے، کہیں سے کوئی شعر یاد آ جائے، کمال ہے۔ اب ایک اور شعر یاد آیا، پلکوں سے رفو ان نے کیا جا کے دل میر، کس زخم کو کس نازکی کے ساتھ سیاہ ہے۔ پھر ایک جگہ محبت کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ میر خلاف مزاج محبت، موجب تلخی کشیدن ہے، یار موافق مل جائے تو لطف ہے چاہ مزہ ہے عشق۔ اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ شروع میں نے چاہا کہ کچھ وقت لیا جائے، غالب کے اسلوب سے جیسے گفتگو پہلے بھی ہوئی، آپ کو آگہی زیادہ ہے، چاہے کچھ اشعار یا بہت سے اشعار سمجھ میں نہ آئے، ان کی تشریح کی ضرورت پڑے، لیکن زبان غالب نے جو اسلوب متعین کیا تھا، پھر وہی زبان اردو کا ورثہ بنی ہے، وہی آگے چلی ہے۔ میر کو سمجھنے کے لیے ان کی زبان، ان کے اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے، اور کس قدر پہلو دار شاعر ہیں، بجائے یہ جو اسٹیریوٹائپ باتیں جس طرح کی گئی کہ غم کا شاعر اور یہ وہ۔ میر کے ایوری تھنگ ان ہز ورک، میر کے کلام میں ہر چیز موجود ہے۔ اس کثرت سے انہوں نے کہا ہے، انتخاب کر لیتے، چھاڑ دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اسی خرابے میں بے شمار خزانے دفن ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بھی ہم تھوڑا سا اور میر کے بارے میں گفتگو کریں، کچھ اور پہلو، اور پھر اس کے بعد وہ ہم ان کے دیوان اٹھاتے جائیں گے، اور ایک ایک شعر پہ، ہر شعر پہ نہیں، جو اچھے اشعار ہیں یا نظر کو پسند آئیں گے ان پہ گفتگو کرتے جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔